हाँ, फैसल बेस में शॉपिंग मॉल बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आया या नहीं आया? नस्ला टावर के खिलाफ भी आया और उसके खिलाफ भी आया, लेकिन नस्ला टावर को तो गिरा दिया गया। क्यों? वो गरीब थे। अच्छा, वो फैसल बेस अभी तक वो इमारत खड़ी है, फैसले पे अमल क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? मसला क्या है? क्या कहीं से तो डंडा दिखाई नहीं दे रहा? कहीं से तो ताकत उसके पीछे नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। सबसे पहले तमाम मीडिया के जितने भी दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमाए उनका मशकूर, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप दोस्तों ने हाज़िरी दी। मसला मुश्किल आप तमाम दोस्तों को मालूम है और बखूबी वाकिफ़ है उनसे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मस्जिद जामे मस्जिद मदीना तारिक रोड, फैसला ये है कि मस्जिद को मस्मार करना है, मस्जिद को गिराना है। क्यों गिराना है? इसलिए कि ये गैर कानूनी तौर पर ये मस्जिद बनी है, ये कब्ज़े की ज़मीन पर यह मस्जिद और इस मस्जिद की तामीर हुई है। इसके आस पास दुकानें भी होंगी और दीगर चीज़ें भी होंगी, लेकिन मस्जिद गिराना और उनको गैर कानूनी कहना और कब्ज़े की ज़मीन पर, ये तमाम एक ऐसे सवालात है जो इन सवालात या इन फैसले से सवालात पैदा होते हैं। बुनियादी तौर पर फैसला जब आता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर हमें उस फैसले पर तनकीद करना जायज़ भी है। सवाल ये है कि पार्क, मस्जिद को गिराना, पार्क बनाना। अब एक तरफ आवाम की चाहत यह है कि मस्जिद हो, पार्क ना हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि मस्जिद गिरा दें, पार्क बहाल कर दे, पार्क बना दे। तो एक तरफ अदालत का फैसला है, दूसरी तरफ आवाम की चाहत है, और फैसले में कहा जाता है कि मफाद आम। अब आप बताइए, एक मस्जिद जो 40 साल से 41 साल से बनी हुई मस्जिद है, उसको गिराना, क्या इस मस्जिद के साथ आवाम की मफाद वाबस्ता नहीं है? जो नमाज की सूरत में है, जुमे की नमाज उसमें पढ़ाई जाती है, 5 वक्त की नमाज, इसमें रमज़ान मुबारक में हज़ारों लोग एतिकाफ में बैठते हैं, ख़त्म कुरान इसमें पढ़ाया जाता है तरावी में। यानी कौन सा वो दीनी काम है जो मस्जिद के ज़रिए वो ज़िम्मेदारी मस्जिद के मुंतज़मीन और मस्जिद नहीं निभाती, और आम लोग जो हज़ारों लोग इर्द गिर्द हैं वो इससे खुश भी है। तो जब आम लोगों की मफाद नमाज की शक्ल में, कुरान की ज़िक्र की शक्ल में उनकी मफाद वाबस्ता है और उनकी चाहत भी यही है, उनकी ख्वाहिश नहीं, पुरज़ोर मुतालबा भी यही है, और ये अपने मदद आपके तहत उन्होंने ये 4-5 मंज़िला मस्जिद बनाया है। न रियासत ने उनको पैसे दिए हैं, न हुकूमत ने दिए हैं, न किसी और सरकारी इदारे ने दिए हैं। क्या रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि मस्जिद को गिरा दें? ये जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस फैसले की वजह से कराची के अवाम में अमूमन और तारिक रोड के इर्द गिर्द हज़ारों लोग ख़ानदान इस मस्जिद के गिराने से इंसानी हवाले से, इस्लामी हवाले से, कानूनी हवाले से इनकी बुनियादी हुकूक सल्ब किए जाते हैं, इनके बुनियादी हुकूक मुतासर हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की आईन के खिलाफ है,
پاکستان کی آئین میں مساجد گرانے کی بات نہیں ہے، مساجد بنانے کی بات ہے اور ان کی تحفظ کی بات ہے۔ جب اسلام میں گرجے کی تحفظ کی بات ہے، سنگاہ کی تحفظ کی بات ہے، مندر کی تحفظ کی بات ہے، تو کیا مسجد کی تحفظ کی بات نہیں ہے؟ جہاں تک کہ یہ غیر قانونی ہے، پہلے تو یہ غیر قانونی ہے نہیں، تمام دستاویزات موجود ہیں، ان کو این او سی دی گئی ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، لہذا یہ قبضہ ہے نہیں، اجازت سے بنی ہے۔ اور 40 سال سے اس وقت جب یہ بن رہی تھی یہ مسجد، کیا ریاست اور حکومت اور اداروں کو یہ نظر نہیں آیا یہ 5 منزلہ بلڈنگ بنی مسجد کی؟ آج 40 سال کے بعد ضمیر جاگ گئی کہ مسجد کو گرانا ہے۔ اگر مسجد کو گرانا ہے اور پارک بنانا ہے، میری معلومات یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً 300 گز کے فاصلے پر جھیل پارک ہے۔ 12 ایکڑ پر مشتمل۔ کتنے؟ 12 ایکڑ پر مشتمل جھیل پارک ہے جناب والا، اس کو اسٹیبلش کر لیں، اس کو فعال بنا دے، خوبصورت بنا دے، پھر ہم بھی کبھی کبھار کوئٹہ میں آئیں گے وہاں واک کرنے کے لیے۔ بہت خوب۔ اس کو فعال کرے، سندھ کی حکومت کو ہدایت جاری کرے، اس میں دلچسپی لے۔ 300 گز کے فاصلے پہ جیل پارک کے نام سے ایک پارک موجود ہے جو 12 ایکڑ پر مشتمل ہے، تو یہ لوگ وہاں جانے کے لیے تیار ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، واک کریں گے، بچوں کو لے کے جائیں گے، وہاں سیر و تفریح کریں گے، میں کوئٹہ سے آؤں گا۔ لہذا مسجد گرا کر پارک بنانا یہ کہاں کی منطق اور کہاں کی لاجک ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قوم سوال کرتی ہے، محترم، بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، ادارے کی عزت کے ساتھ، اللہ گواہ ہم عزت کرتے ہیں، اور کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے مذہبی طبقے، دینی طبقے، مدارس، کبھی بھی انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، نہ کبھی بھی انہوں نے کسی عدالت کر یا فیصلے پر چڑھائی کی ہے۔ لیکن اگر انصاف، واقعی انصاف کی بات ہے تو میں ایک قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے قوم کی زبان بن کے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ایک فیصلہ دیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ تقریباً 3000 سے 4000 وکلاء کے غیر قانونی چیمبرز بنے تھے، غیر قانونی چیمبرز بنے تھے، اور جو عدالتیں وہاں ہیں وہ تعمیر بھی غیر قانونی ہے۔ سیشن جج نے فیصلہ دیا کہ گرا دو، سی ڈی اے کو حکم دیا، اسلام آباد سی ڈی اے کو، سی ڈی اے نے کارروائی شروع کی، تو وکلاء نے رد عمل میں کیا کیا؟ جناب والا وکلاء نے کیا کیا؟ وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر دعویٰ بول دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ پر چڑھائی کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم چیف جسٹس، وہ محصور رکھا گیا، اس کی بے عزتی ہوئی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا فروری میں، غالباً 16 فروری کو انہوں نے فیصلہ دیا کہ فلان تاریخ تک تمام چیمبرز، تمام جو ذیلی عدالتیں ہیں جو غیر قانونی بنی ہوئی ہیں، ان سب کو گرا دے فلان تاریخ تک۔ فیصلہ دیا 16 فروری 2021 کو غالباً، اور فلان تاریخ تک آپ نے اس کو گرانا ہوگا۔ یعنی فیصلہ عدالت نے دیا کن چیمبرز کے بارے میں جو غیر قانونی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے رد عمل میں وکلاء ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دعویٰ بول دیا، حملہ کیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کو محصور رکھا گیا، ان کی تسلیم کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرانے کا فیصلہ دے دیا کہ یہ فٹ بال گراؤنڈ تھا، یہ فلان پارک تھا، فلان پارک، سب کو گرا دیا۔ وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کو رجوع کیا۔ ذرا غور سے سنیے، سپریم کورٹ رجوع کیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ جو فٹ بال گراؤنڈ ہے یا پارک ہے جو بھی ہے، اس پر جو بھی قبضہ ہے وہ گرا دیں، باقی چیمبرز، ذیلی عدالتیں آج بھی قائم ہیں، آج بھی برقرار ہے، بحال ہے۔
تو یہ کیوں؟ اگر مسجد کے ارد گرد کوئی سرکاری زمین پر قبضہ ہو چکا ہے، اس کی پاس NOC نہیں ہے، اجازت نامہ نہیں ہے، وہ آپ گراتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ مسجد کو کیوں گراتے ہیں جب قانونی بھی ہے؟ اگر قانون ایک ہے تو پھر وہ چیمبرز جو 3000 لاکھ چیمبرز ہے وہ کلا کی، وہ آج تک کیوں نہیں گرائے گئے؟ اس کو کیوں اجازت دی گئی؟ یہ دورہ معیار کیوں؟ آپ کے فیصلے میں توازن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے قوم سوالات اٹھاتی ہے۔ دوسرا یہ، آپ کے یہاں یہ فیصل بیس میں کیا بنایا؟ فیصل بیس میں شاپنگ مال بنا ہے۔ ہاں، فیصل بیس میں شاپنگ مال بنا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف آیا یا نہیں آیا؟ نسلہ ٹاور کے خلاف بھی آیا اور اس کے خلاف بھی آیا، لیکن نسلہ ٹاور کو تو گرا دیا گیا۔ کیوں؟ وہ غریب تھے۔ اچھا، وہ فیصل بیس ابھی تک وہ عمارت کڑی ہے، فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیا کہیں سے تو ڈنڈا دکھائی نہیں دے رہا؟ کہیں سے تو طاقت اس کے پیچھے نہیں ہے؟ یہ غریبوں کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ، اپنے 5,000 روپے کے جمع کر کے ان سے بنایا ہے، اس کو تو گرانے کی بات کی جاتی ہے اور اس شاپنگ مال کی گرانے کی بات نہیں کی جاتی۔ تو یہ دورہ معیار کیوں؟ تیسری بات، پاکستان کا ایک بہت بڑا تمام لینڈ مافیا کا سرغنہ جو ٹائکون اس کو کہا جاتا ہے، ملک ریاض، ان سے 400-500 ارب روپے کس مد میں لیے گئے؟ کس مد میں لیے گئے؟ کیوں لیے گئے؟ وہ پیسے کہاں ہیں؟ کس کے اکاؤنٹ میں؟ کیا انہوں نے زمینوں پر قبضے نہیں کیے تھے؟ انلیگل، غیر قانونی پیسہ لے کے آپ نے ریگولرائز کیا، تو یہ کیوں؟ تو یہ پھر آپ کی فیصلوں میں توازن برقرار نہیں ہے۔ تیسری بات، اسلام آباد کے شارع دستور میں ایک ٹاور ہے، حیات ٹاور، حیات ریزیڈنسی، پہلے ان کو حیات ٹاور کہا جاتا تھا، اس کو کیسے لیگلائز کیا گیا؟ وہ تو غیر قانونی تھا، کیوں؟ قوم یہ سوال کرتی ہے، جواب دینا ہوگا۔ اور مدینہ کی ریاست کے علمبردار عمران خان کے بارے میں پوچھیں گے، جس کو ہم ایک جھوٹا علمبردار کہتے ہیں، منافقت سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ بڑی گالا 300 کنال پر مشتمل اس کا گھر ہے، ان کو کہا گیا کہ ڈاکومنٹس لاؤ، دستاویزات لاؤ، انہوں نے عدالت میں دستاویزات پیش کی، عدالت نے جب پوچھا وہ دستاویزات 2 نمبر جیلی نکلے، پھر ان کو کیا رعایت دی گئی کہ ریگولرائز کر دے، پھر عمران خان نے 12 لاکھ روپے کے بدلے میں 300 کنال کو ریگولرائز کر دیا۔ کیا اللہ نعوذ باللہ عمران خان سے کمزور ہے؟ اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسجد سے ہزاروں لوگوں کی نماز جیسے ایمان کا بنیادی ستون وہ فائدہ وابستہ ہے، اور عمران خان کی 300 کنال بنی گالہ سے ایک وہ ہے، ایک خاتون اول ہے اور 2 کتے ہیں، بس اس کے لیے تو 3 کمرے ہی کافی ہے، اس کے لیے تو 3 کمرے ہی کافی ہے۔ ہاں، ایک کمرہ 2 کتوں کے لیے ہونا چاہیے، 2 کمرے ان کے لیے ہونی چاہیے، باقی 300 کنال ریاست کو دی جائے، کیونکہ ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ریاست مدینہ میں مدینہ مسجد کو گرا رہے ہیں، تو اس لیے یہ دورہ معیار قوم کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ مفاد عامہ کو، قانونی تقاضوں کو، ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کو گرانے سے اجتناب کیا جائے۔
اور جب فیصلوں میں توازن نہ ہو، فیصلوں میں مساوات نہ ہو، پھر سوال اٹھانا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور سوال بنتا بھی ہے، اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مسجد کی دفاع کرنا یہ ہمارا ایمانی فرض ہے، یہ ہمارا دینی فرض ہے، یہ ہمارا اسلامی فرض ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر دیکھیں، اس کا تقاضا کیا ہے؟ خواجہ صاحب محمد علی جناح نے کہا کہ پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر پاکستان بنا تو انہوں نے کہا دستور قرآن ہوگا۔ پاکستان کے آئین جو اسلامی جمہوری آئین ہے، اس اسلامی جمہوری آئین کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد کو تحفظ دے یا مسجد کو گرا دے، مسجد کی تعمیر کرے یا تخریب کرے۔ آپ سورۃ التوبہ اور سورۃ البقرہ کسی سے پوچھئے، کسی مولوی سے، چلو طاہر اشرفی سے پوچھئے، کوئی عالم تو ہوگا نا۔ سورۃ البقرہ پارہ اول کی آخری طرف سے تقریباً آخری سے شروع کر کے دوسری یا تیسری رکوع ہے، ابتدا سے نہیں آخری سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، 3 آیاتیں ہیں، اس کو پڑھیے، اس کی تفسیر کسی سے پڑھوائیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مسجد کو گرا دیتے ہیں، جو مسجد کے دروازے مسلمانوں پہ بند کرتے ہیں، یہ عمل کس کا ہے؟ یہ شیوہ کس کا ہے؟ اور سورۃ التوبہ کی تیسری رکوع میں یا دوسری رکوع میں انما یامر مساجد اللہ، یہ 3 آیاتیں بھی پڑھے۔ یہ شیوہ کس کا ہے؟ جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں اور مسجد کی تخریب کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ یہ فیصلہ اگر دینی مسئلے کی بات ہے، شرعی مسئلے کی بات ہے، اسلامی مسئلے کی بات ہے کہ مسجد بنانا، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے نہیں ہے جائز، اگر مسئلہ دین اسلام اور شریعت کی ہے تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کیا جائے یا شرعی کورٹ کے حوالے کیا جائے۔ لیکن اس میں مسجد کی طرف سے جو فریق ہے، عام لوگ جو فریق ہے، ہم یہ تجویز دیتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب جو شرعی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، اس کو لے لیں، سنیے، پھر فیصلہ کرے۔ اگر فیصلہ یہی ہوا جو آپ نے کیا ہے تو فبیہا، ورنہ فیصلہ وہ ہوگا جو قرآن کا تقاضا ہے، جو دستور کا تقاضا ہے، جو آئین کا تقاضا ہے اور جو مفاد عامہ کا تقاضا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے؟ جی، مسجد کے بالکل نظر ثانی کے لیے رجوع کیا گیا۔ میری معلومات یہ ہے کہ انہوں نے وہ نظر ثانی کی اپیل مسترد کر کے سندھ ہائی کورٹ کو کہا گیا ہے کہ اس کا حل پھر کیا ہونا چاہیے۔ اب غالباً 2 ہفتے میں سندھ حکومت 13 تاریخ تک رپورٹ دیں گے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، کیا حل نکالنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ دے گی کہ مسجد بھی برقرار رہے اور لوگوں کی مفاد بھی برقرار رہے۔ 12 تاریخ دی گئی ہے درخواست کے لیے، جو بھی مسترد کرنے کے بعد انہوں نے متبادل جگہ کی ہے، لیکن جس طرح کیس جا رہا ہے، اگر ادھر سے کوئی ایکشن ہوا، آپ لوگوں کا کس حد تک ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیے، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ مسجد کی دفاع ہر صورت میں ہم کریں گے۔ ہاں، یہ جو ہزاروں لوگ ہیں یہ حاضر ہے اس بات کے لیے۔ احتجاجی مظاہرہ پرامن احتجاجی مظاہرہ عثمانی صاحب نے کل کہا کہ مسجد ہم نہیں گرانے دیں گے، اور اور کل اس کے لیے احتجاجی مظاہرہ بھی ہے اس حوالے سے، اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ مسجد کسی بھی صورت میں گرنے نہیں دیں گے۔ مولانا صاحب، آپ نے طاہر اشرفی کی بات کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، جو پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہے اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر ہے، ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ مسجد کو گرانا یہ کس کو خوش کرنا ہے؟ 22 کروڑ عوام کو خوش کرنا ہے یا مغرب اور یورپ کو خوش کرنا ہے؟ آپ نے مولانا طاہر اشرفی کی بات کی، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے وفاقی حکومت تک کوئی موقف نہیں آیا، اس سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وفاقی حکومت کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔
آپ اس کی وجود کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم کو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. وہ ایک جلی پپٹ حکومت ہے. اچھا وفاقی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. سندھ حکومت ہے اور سندھ کے اندر ظاہر ہے کہ مسجد بھی ہے. سندھ کے جو بلاول ہاؤس صاحب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس انہوں نے کی, پی ڈی ایم میں حصہ رہے ہیں, ان کا سے سوال کیا گیا پی ڈی ایم کے حوالے سے. انہوں نے کہا پی ڈی ایم کیا ہے. دیکھیے میری بات سنیے. دوسری بات, فروری میں وہ احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے پیپلز پارٹی, کیا آپ لوگ اس کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیے میری بات سنیے. یہ جو آج میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس کا تعلق صرف اور صرف مسجد اور مسجد کے خلاف جو فیصلہ اس سے ہے. باقی باتیں اگر آپ نے کرنی ہے پھر انشاءاللہ کریں گے. دوسری جگہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی جاتی ہے تو اس کے اوپر سوال نہیں. دوسری جگہ یہ کہ مسجد کو اپنے حال پر رکھے, برقرار رہے. مسجد پارک کے لیے دوسری جگہ لے, اور ادھر 12 ایکڑ کی پارک 300 گز کے فاصلے پر موجود ہے, اس کو آباد کرے, خوبصورت بنائے. دن میں ڈر لگتا ہے وہاں شریف اتنے اور یہ بھی بتا بنجر دیں کہ مسجد جب بن جائے گر سکتی نہیں ہے. اور جب مسجد ایک دفعہ بن جائے شرعی طور پر اس کو آپ نہ گرا سکتے ہیں نہ گر سکتی ہے. بہت بہت بڑی مہربانی. بہت شکریہ.